नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के किताबचे वाक़या करबला के हकीकी पस मंज़र पे एक सीरीज़ रिकॉर्ड करवाना शुरू की है। अब उसके जवाब में नीचे कुछ बने बनाए घड़े घड़ाए कमेंट्स जो मिर्ज़ा साहब के ब्लाइंड फॉलोअर्स कापी पेस्ट करते हैं, उनमें से एक कमेंट जो अक्सर देखने को मिलता है कि हक़ हमेशा अली के साथ होगा, यहाँ तक कि जो है वो हौज़ कौसर पे मुझसे मुलाकात करें रज़ियल्लाहु अन्हु, और कहते हैं कि जी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हमने इस पे एक एपिसोड सीरीज़ शुरू की हुई है, ये उस सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, पहला भी देख लें। इसमें हमें चंद सवालात के ज़रा जवाबात दे दें, कुछ रवायात, सही रिवायात जो कि किताबों के अंदर आ गई हैं और हमारे इल्मी किताबी भाई उनको मानेंगे क्योंकि सहीहैन की रिवायात है, उनके बारे में ज़रा हमें समझा दें। एक तो हमने कहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली के दरमियान में जो इख्तिलाफ हुआ उसमें कौन हक़ पे था, ज़रा हमें बताएं, और उस पर हमने एक एपिसोड बना दिया। दूसरा, हम अब ये बात कर रहे हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जो कि हज़रत अली के भी चचा है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ विरासत के मामले में और ज़मीन और जायदाद के मामले में, उसमें कौन हक़ पर था। ये देखें जी, ये अहले सुन्नत पाक.com है, मिर्ज़ा साहब की वेबसाइट। इससे आप ये सही बुखारी डाउनलोड कर लें, जिल्द नंबर 6, और इसी तरह ये सही मुस्लिम भी डाउनलोड कर लें, जिल्द नंबर, ये सही मुस्लिम की वॉल्यूम नंबर 3, ये भी डाउनलोड कर लें। अच्छा, यहाँ पे मिर्ज़ा साहब के हम IT की टीम को तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है सही मुस्लिम दारुस्सलाम। हमने ये यहाँ से डाउनलोड किया, ये दारुस्सलाम की नहीं है इनके पास, यहाँ जो इन्होंने अपलोड की हुई है ये दारुल इल्म की है, तो इन्होंने गलती से इसको दारुस्सलाम लिख दिया। दारुस्सलाम तो ज़ाहिर बात है लाहौर से पब्लिश होगा या फिर रियाद से पब्लिश होता है, तो ये तो बम्बई की है, तो इसकी तस्सीह कर लें। तो अब हम देखते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के इख्तिलाफ़ के बारे में क्या बात आती है। असल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जायदादें थीं वैसे तो काफ़ी सारी थीं, लेकिन उनमें 3 मारूफ़ थी। एक तो वो जो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद थी, एक वो जो कि खैबर में थी, और एक वो जो कि फ़दक में थी। खैबर और फ़दक आपस में पास पास ही थे। तो ये मदीना की जायदाद के बारे में असल में तनाज़ो पैदा हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं वो मेरी बीवी हैं, तो उनका हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हूँ, तो मुझे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा जो मदीना की जायदाद में है वो मुझे मिलना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का और इसी तरह उनसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमान था या उनका ये फैसला था कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जितनी भी जायदाद है ये सदका है और ये बैतुल माल में जाएगी, और पब्लिक जो है वो इंटरेस्ट के लिए इसको लगा दिया जाएगा, खपा दिया जाएगा। हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि उसमें 1 साल का खर्चा अपनी जायदाद में से जो आपका हिस्सा था वो आप अपने घर वालों के लिए निकाल लेते थे, अपने रिलेटिव्स के लिए। तो हज़रत अबू बकर ने भी यही मामला किया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यही मामला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जायदादें छोड़ के गए थे उनमें से 1 साल का खर्चा वो अहले बैत को दे दिया करते थे, और बकिया जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च कर दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं देते थे, ये गलत फहमी है। बहरहाल अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो ये दोनों जो है वो आए, हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो ये हदीस देखें 7305, ठीक है। हज़रत मालिक बिन औस से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ कि इतने में उनके दरबान हज़रत यरफा आए और कहा कि हज़रत उस्मान, अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर और साद अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, क्या उन्हें इजाज़त है। तो हज़रत उमर ने कहा हाँ। जब वो अंदर आ गए सलाम किया और बैठ गए। फिर यरफा ने आकर पूछा कि क्या हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अंदर आने की इजाज़त है। तो हज़रत उमर ने दोनों को अंदर आने की इजाज़त दी रज़ियल्लाहु अन्हुम। फिर उसके बाद क्या, हज़रत अब्बास ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे और इस जालिम के दरमियान फैसला कर दें। फिर वो दोनों आपस में उलझ गया और एक दूसरे से तू तकार की, ठीक है। क़ाल अब्बास, हज़रत अब्बास ने कहा या अमीरुल मोमिनीन इक़्ज़ी बैनी व बैन ज़ालिम। तो ये जालिम किसको कह रहे हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कह रहे हैं। कौन, उनके चचा हज़रत अब्बास। और आगे के अल्फाज हैं इस्तब्बा, ये वही सब्बु शतम की रवायत है। ये कहते हैं ना कि जी सब्बु शतम के अल्फाज हैं, तो यहाँ पे भी ज़रा सब्बु शतम का माना बयान करें ना, ठीक है। और सही मुस्लिम की रवायत में वैसे उसका माना आ भी गया, वो अल्फाज आ भी गए हैं कि वो तू तकार में क्या अल्फाज जो है वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इस्तेमाल किए। ये देखें जी, ये सही मुस्लिम की रवायत है, ठीक है। ये सही मुस्लिम की रवायत है, किताबुल जिहाद वस्सियर, पेज नंबर 586, ठीक है, और वॉल्यूम नंबर 3 है। ये मिर्ज़ा साहब की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है।
اور یہاں پہ یہ حدیث نمبر ہے 4577. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا الفاظ ہیں صحیح مسلم کے الفاظ میں کہ وہ تو تکار کیا ہوئی تھی. ٹھیک. یہاں کر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پھر یعنی غلام آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ کو عباس اور علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں. تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین یعنی حضرت عمر سے کہا میرے اور اس جھوٹے گناہگار عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں. اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن. میرے صاحب حدیث کی کتابوں میں یہ بھی الفاظ ہیں اور آپ کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں نا ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نیچے وہ جو آپ کمنٹس میں صحیح مسلم کی روایتیں لگا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد سے کہا کہ آپ ابو تراب کو جو ہے وہ برا بلا کیوں نہیں کہتے. تو اب یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے 4 الفاظ استعمال کیے. کیا 4 الفاظ ہیں؟ جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن. آپ کے جواب میں اگر کوئی یہ روایت لگا کے چلا جائے اور آپ سے پوچھے کہ اس روایت پہ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ تعویلیں کریں گے نا. آپ تعویلیں کریں گے نا کہ اس روایت سے یہ مراد ہے. تو اگلا بھی ان روایتوں کی تعویلیں ہی کر رہا ہے. تو مرزا صاحب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں. علمی کتابی آپ بنانا چاہتے ہیں تو علم کتاب میں تو یہ والا ہے، کتابوں میں تو پھر یہ والا علم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علم اگر عام ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اہل بیت کے رہ جائیں گے. اب یقین مانیں بنو امیہ کے بارے میں جو کچھ آپ نے نکالا ہے اس سے زیادہ آپ کو ان کتابوں سے اہل بیت کے بارے میں مل جائے گا. آپ نے کس راستے پہ اس امت کو ڈال دیا ہے کہ میں نے علمی کتابی بنانا ہے، علمی کتابی بنانا ہے. او بھائی خدا کا خوف کرو، ان کو علمی کتابی ضرور بناؤ لیکن علماء کی نگرانی میں کہ جب ایسے الفاظ اہل بیت کے درمیان ان کے حوالے سے مروی ہوں گے تو علماء ان کی بھی تعویل کریں گے. وہ صرف بنو امیہ کے بارے میں تعویل نہیں کرتے، وہ اہل بیت کے بارے میں بھی تعویل کرتے ہیں. لیکن ہمیں صرف اتنی بات بتائیں مرزا صاحب اور ان کے فالوورز، یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا، یہاں پہ حق کس کے ساتھ تھا؟ یہاں پہ حق کس کے ساتھ تھا؟ ظاہری بات ہے یہاں پہ حق حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہم ان کے حق میں نہیں ہیں، ہم ان کی تعویل ہی کریں گے. ہم یہی کریں گے کہ یہ نامناسب الفاظ تھے، وہ چچا تھے، بڑے جو ہے وہ اپنے چھوٹوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. لیکن وہ جو اختلاف ہوا تھا جائیداد کے معاملے میں، یہ پوری روایت آپ پڑھ جائیں بھائی، پورے علمی کتابی بنے. یہ بہت لمبی چوڑی روایت ہے، یہ پوری لمبی چوڑی روایت ہے. ٹھیک ہے. اس پوری روایت میں آپ کو 2 باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ جو اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے حق ان کے ساتھ تھا. ایک اور بات کہ حضرت عباس، حضرت علی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا. تو جو ان دونوں اور حضرت عمر کے درمیان اختلاف ہوا رضی اللہ عنہ، تو اس میں حضرت عمر کے ساتھ حق تھا. یہ بات واضح طور پہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے اور اس میں ان دونوں حضرات نے اقرار کیا کہ حق عمر کے ساتھ تھا. تو اب روایت میں دیکھیں کہ کیا الفاظ ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قسم دے کے حضرت عمر نے پوچھا، اور یہ قسم انہوں نے بقیہ لوگوں کو بھی دی تھی، وہ جو 10 مبشرہ صحابہ بیٹھے تھے، کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول جب فوت ہوئے تو حضرت بکر نے کہا کہ میں رسول کا جانشین ہوں، آپ دونوں آئے یعنی حضرت عباس اور حضرت علی، اور آپ اپنی بھتیجی کی وراثت مانگ رہے ہیں اور یہ اپنی بیوی کی ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے ہیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہے. تو تم نے انہیں جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیکوکار، راست رو اور حق کے پیروکار تھے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانشین بنا. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. تو تم نے مجھے جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا، نیکوکار، راست رو اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں. میں اس کا منتظم بنا، ٹھیک ہے، اس جائیداد کا، مدینہ کی جائیداد کا. پھر تم اور یہ میرے پاس آئے، تم دونوں اکٹھے، اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے. تم نے کہا کہ یہ اموال ہمارے سپرد کر دو. میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر یہ تم دونوں کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم دونوں پر اللہ کے عہد کی پاسداری لازمی ہوگی، یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق اس جائیداد میں معاملہ کرو گے. تم بھی اس میں وہی کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی 1 سال کا خرچہ نکال کے بقیہ جو ہے وہ صدقہ کر دو گے. یہ حضرت عمر نے کہا. تو تم نے اس شرط پہ اسے لے لیا. انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟
ان دونوں نے جواب دیا ہاں، یعنی دونوں نے اقرار کیا۔ انہوں نے کہا پھر تم اب دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں قیامت کے قائم ہونے تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر تم اس کے انتظام سے عاجز ہو تو وہ مال مجھے واپس کر دو۔ تو اب دیکھیں نا، یہ الفاظ بہت اہم ہے حضرت عمر کے، کہ انہوں نے پوچھا حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہما سے کہ کیا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے جو باتیں میں نے پیچھے کی ہیں، کیا ساری باتیں ایسی نہیں ہیں کہ حضرت ابوبکر بھی حق پہ تھے، میں بھی حق پر تھا، لیکن تمہارا ہم سے اختلاف تھا، تم ہمیں صحیح نہیں سمجھتے تھے، کیا ایسا نہیں ہے جبکہ ہم حق پہ تھے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا ہاں۔ یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ جاری کر دیا، وہ اتھینٹک روایت ہے، اس کا ہم پھر کسی اور وقت میں ذکر کریں گے۔ تو مرزا صاحب اب آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں کون حق پر تھا؟ اب آپ بتائیں۔ چلیں ان الفاظ کو تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تو باز نہیں آئیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ روایتیں جو ہے وہ آپ کے بلائنڈ فالوورز نیچے کاپی پیسٹ مارنے سے، لیکن یہ ہے کہ اہل سنت والے اس کے جواب میں یہ روایتیں کاپی پیسٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر اتنی شرم ہے، اتنی حیا ہے، اگرچہ علمی کتابی بننے کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایتیں جو ہے وہ آپ بیان کرو، ان کو بھی کاپی پیسٹ کرو، اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ نے اگر ان کو علمی کتابی صحیح معنوں میں بنا دیا نا تو یہ ناسبی بنیں گے، پھر آپ نیچے مت کہیں کہ جی یہ کیا کہہ رہے، یہ کیا، بھائی یہ ساری باتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ہم اپنی بوجھے سے یہ حدیثیں نہیں نکال رہے، یہ حدیث کی کتابیں آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں، اس لیے اپلوڈ کر رکھی ہیں کہ لوگ ان کو پڑھیں، اور ان کو پڑھ کے جس طرح بنو امیہ سے بدزن ہوئی ہیں اسی طرح بنو ہاشم سے، آل علی سے اور اہل بیت سے بھی بدزن ہو جائیں، یہ سارا کام آپ نے کر رکھا ہے۔ اب جو ناسبیت پھیلے گی وہ در حقیقت آپ کے اس سارے رویے اور ایٹیٹیوڈ سے پھیلے گی، آپ کی اس ساری محنت سے مرزا صاحب ناسبیت پھیلے گی جو آپ نے لوگوں کو علمی کتابی بنانے کے لیے جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ تو اب اگر ہم مختصر الفاظ میں یہ بیان کریں کہ اصل میں یہ اختلاف کیا تھا، تو یہ شارحین نے، صحیح بخاری کے شارحین نے بہت عمدہ انداز میں اس کو سمرائز کر دیا۔ وہ روایتیں تو بہت لمبی چوڑی ہیں نا، اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو اس میں تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جو ہے نا یہ مطالبہ کئی مرتبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ یہ مطالبہ تھا کہ وہ حضرات یہ چاہتے تھے کہ ان کو مالک بنا دیا جائے، یعنی علی وجہ تملیک تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری وراثت جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، تو اس لیے جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے حوالے کر دی جائے اہل بیت نے، یا حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضرات شیخین نے رضی اللہ عنہما نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم آپ کو مالکانہ حقوق نہیں دیں گے۔ دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جی مالکانہ حقوق نہ دیں، تولیت کے حقوق ہمیں دے دیں، یعنی جو ہے وہ بیت المال کی بہاف پہ جو ہے وہ امیر المومنین کر رہے ہیں کہ 1 سال کا خرچہ اس میں سے نکالتے ہیں اہل بیت کے لیے اور بقیہ جو ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں، وہی کام ہم اہل بیت کیوں نہ کر لیں؟ تو یہ تولیت کے یعنی سپرویژن کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دے دیے جائیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مان لی تھی۔ تو اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات مان لی تھی تو آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے منتظم اور مدبر آدمی تھے، آمدنی کو بڑے سلیقے سے خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب جب تولیت کے حقوق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دے دیے تھے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں آپس میں اختلاف رہتا تھا اس کے خرچ کے حوالے سے، خرچ کی تقسیم کیسے کی جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ میں میچورٹی تھی اپنے عمر کی وجہ سے، تو وہ بہت سنبھال کے خرچ کرتے تھے، تو اس معاملے میں ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا۔ اب یہ دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ یہ جو آپ نے ہمیں حصہ دیا تھا یہ ہمیں آدھا آدھا تقسیم کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو پہلی مالکانہ حقوق دینے کے قائل نہیں ہوں، میں نے تو صرف تولیت کا حق دیا تھا، تو میرا فیصلہ اگر ماننا تھا تو میرا فیصلہ تو وہی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جتنی باتیں کہی ہیں ان کو، تو سب کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ آپ صحیح حق پر تھے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔